बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन सैयद इनायतुल हक शाह मौजूद हैं। उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो है अहम तरीन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। कोई बात नहीं जनाब। तो शाह साहब, जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप टीएलपी से कब और कैसे जुड़े? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कितना वक्त गुजारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, किबला अमीरुल मुजाहिदीन से मेरी पहली मुलाकात जो है जिंदगी में गाजी साहब मलक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सोइम के बाद हुई, जिसमें उन्होंने लियाकत बाग के अंदर गाजी साहब के चेलम रखने का फैसला किया और मेरे वालिद गिरामी और मुझसे रब्ता किया कि आप हमारे साथ ताउन करें। तो वो हमारी पहली मुलाकात थी और वो पहली ऐसी मुलाकात हुई कि बस फिर किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने इतनी मोहब्बतों, शफकतों और प्यार से नवाजा कि हम उन्हीं के काफिले के एक रुकन बन गए। सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कि फैजाबाद धरने में जब 70% इलाका क्लियर हो गया था, कहा जाता है कि पीछे से एक बहुत बड़ा काफिला आया जिसने धरने को मजबूत किया। क्या उसकी सरबराही आप ही कर रहे थे? लेकिन जनाब, मैं तो अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मौजूद था वहाँ शेलिंग वाली जगह पे ही। वो ऐसा हुआ कि जब 70% इलाका क्लियर हो गया और बिल्कुल वाटर कैनन अमीरुल मुजाहिदीन के कंटेनर के पास पहुंच गई, तो हम वहाँ पास ही खड़े थे और हमारा जहन में यही था कि अब ये लोग हमें गिरफ्तार कर लेंगे, शदीद शेलिंग है और बुरा हाल हुआ जा रहा था सबका। अचानक अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा कि इसको पीछे धकेलो। तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के हाथ में एक राड था। अल्लाह की शान देखे, उन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन के कंटेनर से नीचे उतर कर उस पर शीशे पर वो मारा और हम सारे उसकी जानिब लपके। हमें नहीं समझ आया कि क्या हुआ कि वो आगे के बजाय पीछे निकल गया वो वाटर कैनन, और इस तरह जो दाएं बाएं कारकुनान थे वो भी करीब पहुंच गए अमीरुल मुजाहिदीन के कंटेनर के। दोबारा हम मुनज़्ज़म हुए और हमने जब शेलिंग का मुकाबला किया, पथराव वगैरह किया, तो वो लोग पीछे हट गए और इतनी देर में हमने देखा कि मुख्तलिफ दो साइडों से, मरी रोड से भी और जो हमारी कुराल वाली साइड थी, वहां से इलाके के लोग और खवातीन वो बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिससे वो पसपा हो गए। तो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह की कोई गैबी मदद थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह थी कि उस मौके पर अल्लाह ने गैबी मदद फरमाई। मुख्तलिफ लोगों से इलाकाई सतह पर इस वक्त इत्तेहाद हो रहा है, जिनमें गद्दी नशीन भी शामिल है। ये इत्तेहाद किन शराइत पर हो रहा है, थोड़ा कौम को आगाह कीजिए। जी, हमने इस दफा ये प्रोग्राम बनाया है कि हम तमाम गद्दियां जो हैं वहां पर बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिरी देंगे, मशाइख के पास भी जाएंगे, उलमा के पास भी जाएंगे, ताकि जो पिछली दफा इलेक्शन में एक हम पर एलिगेशन था जी इन्होंने किसी को कहा नहीं, ये किसी के पास आए नहीं, तो हम कोई भी इस दफा अपने काम के हवाले से कमी नहीं छोड़ रहे ताकि अल्लाह ताला बेहतर नताइज दे और ये जो कमियां पिछले इलेक्शन में थी वो इसमें ना आए। इंशाअल्लाह यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के जलीलुल कद्र मशाइख से मेरे वालिद गिरामी के राब्ते हो चुके हैं और कुछ से अभी हो रहे हैं। अमीर मोहतरम जैसे ही बाज़ाब्ता अपनी मुहिम का आगाज करेंगे तो तमाम बड़ी दरगाहों पे जाएंगे और वहां पर दुआ करने के बाद, निज़ारात पर चादरें चढ़ाने के बाद, मशाइख से दुआ लेने के बाद हम अपने काम का आगाज करेंगे। शाह जी, बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि टीएलपी किस जमात से इत्तेहाद कर सकती है मौजूदा इलेक्शन में? देखिए, जब आप सियासत के मैदान में उतरते हैं तो दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं, लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही होती है और उस हालात के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। बहरहाल एक बात वाज़ेह है, नामूस रिसालत, खत्म नबूवत और दीन को तख्त पे लाने के लिए हम देखेंगे और मजलिस शूरा के सामने ये बातें आएंगी और अमीरुल मुजाहिदीन के लखते जिगर
صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے سامنے جب یہ باتیں آئیں گی تو پھر موقع محل کے مطابق فیصلہ کریں گے. کارکنان اس وقت اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ الیکشن پر مرکوز رکھیں, کسی منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. انشاءاللہ ہم 8 فروری کے بعد امیر محترم کو اور بہت سے دیگر اپنے ساتھیوں کو اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. سعد رضوی صاحب کتنی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کتنی وہ سیٹیں جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے باہر کے حالات کا زیادہ علم نہیں ہے, کیونکہ امیر المجاہدین کے لخت جگر میرے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جہاں سے صوبائی کے کاغذات میں نے بھی جمع کروائے ہیں. تو میری پوری توجہ جو ہے وہ اس حلقے کی جانب مرکوز ہے, تاکہ 8 فروری کو پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص امت مسلمہ کو ہم یہ خوشخبری دیں کہ ان کا ابھرتا ہوا نوجوان لیڈر جو ہے وہ پاکستان کی اسمبلی میں پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ اگر آپ کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فری اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے. لوگ ووٹ نہ دیں اور ہمیں ہرا دیں, اس کا کوئی ہمیں دکھ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا نظریہ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن اگر لوگ ووٹ ہمیں دیں اور پھر خفیہ قوتیں جو ہیں اس ووٹ کو چرا لیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں آنے والا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کا مشکل ترین الیکشن ہے, حساس ترین الیکشن ہے. پہلے ہم نے ایک حصہ گنوا دیا ہے, پاکستان اس کا متحمل نہیں. خدا را اس پر نئے نئے تجربات نہ کریں. مردہ گھوڑوں پہ جو جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں جان بالکل نہیں ڈال سکتی. پاکستان کی قوم اب اویئر ہو چکی ہے, سیاسی شعور بیدار ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان بڑے بڑے برج اللہ رسول کے فضل و کرم سے 8 فروری کو الٹ کر رکھ دے گی. ایک سازش ہو رہی ہے ٹی ایل پی کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے, فیض آباد دھرنا کیس بھی چل رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے سازشیں تو اسلام کے خلاف اور اسلامی قوتوں کے خلاف شروع سے جاری رہی ہیں, لیکن اللہ غالب حکمت والا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ ہمیشہ غالب آتی ہے. ہمارا بھروسہ اور آسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر ہے. جب مالکوں کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی تو چاہے اسٹیبلشمنٹ سازش کرے یا کوئی اور ادارہ سازش کرے یا اور بڑی شخصیت سازش کرے, اس سے فرق نہیں پڑتا. پھر دین کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. صحیح ہو گیا. سعد رضوی صاحب اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے دونوں باپ بیٹا ہیں. ظاہر امیر المجاہدین تو ایک بہت ہی بڑی شخصیت تھے اور ان کے مقام تک پہنچتے ہوئے سعد حسین رضوی صاحب کو ایک وقت چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہماری توقعات سے 200 گنا بڑھ کر سعد رضوی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حقیقت میں امیر المجاہدین کے گھر میں ہی پیدا ہونے کے لائق تھے. جس طرح انہوں نے تقاریر کا سلسلہ اور بڑے اہتمام کے ساتھ احادیث روانی کے ساتھ پڑھنا, اقبال کو پڑھنا, فی البدی سوالوں کے جواب دینا اور موقع محل کے مطابق احادیث کو یاد رکھنا, واقعات کو یاد رکھنا, فارسی عربی اشعار کو یاد رکھنا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے. یہ نہیں کہ میری جماعت کے سربراہ ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اور اس وقت جو پاکستان کے اندر نئی لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے ان سب کو اگر ہمارے امیر محترم کے ساتھ بٹھایا جائے تو نہ بلاول ان کے پائے کو پہنچ سکتا ہے, نہ مریم پہنچ سکتی ہے, نہ حمزہ شہباز پہنچ سکتا ہے. وہ سارے جو ہیں میلوں امیر محترم سے دور ہیں. صحیح ہو گیا. اس وقت بلوچ قوم اسلام آباد میں بیٹھی ہے, دھرنا بھی چل رہا ہے. اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو ان کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں امیر محترم نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ اسلام میں ہے. اس وقت قوم جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہو گئی ہے, بٹ گئی ہے, نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں, اور سب سے خطرناک ترین جو مرحلہ ہے پاکستان میں کہ اس وقت عوام اور فوج میں ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گیا ہے, نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے.
ہم امیر محترم نے کہا تھا کہ اس وقت قوم اگر اکٹھی ہو سکتی ہے، بلوچی، پنجابی، سندھی، پٹھان، پاکستانی، کشمیری، تو وہ اسلام کے اور قرآن کے نام پر اکٹھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا میں ان کو اکٹھا بھی کر سکتا ہوں، اور ان کو یہاں تک کہ انہوں نے کہا میں بنگلہ دیش کو بھی واپس پاکستان کا حصہ بنا سکتا ہوں۔ اس کے لیے جو ہے اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، ہر شخص کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ جب آپ بلوچیوں کو ان کا حق دیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آدمی جو ہے آپ سے جدا ہو، اور بالکل یہ تعصب ختم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دہشت گرد ہے، شدت پسند ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا ہے، تو ہم اس بات کے حامی ہیں کہ اسے چوک میں لٹکا دیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا چند کو تو آپ آنکھوں کا تارا بنا لے اور چند کو کئی دن تک ان کا پرسان حال ہی کوئی نہ ہو۔ تو جو ہمارے بڑے صاحبان اقتدار ہیں اور جن کے ہاتھ میں قوت ہے، انہیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ صحیح ہو گیا۔ کل جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیں گے اس بات؟ دیکھیے، ہر آدمی کو آئین اور قانون کے مطابق جو حقوق حاصل ہیں وہ اسے ملنے چاہیے۔ دلی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ بڑے خاندان سے نہ بھی ہو، عام شخص بھی ہو، تو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کے دور حکومت میں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے شاہ محمود قریشی صاحب خود گواہ ہیں، فواد چودھری صاحب خود گواہ ہیں۔ میں نے ان کی اہلیہ محترمہ کی ایک تصویر دیکھی کہ وہ کچہری میں جو ہیں تنہا کھڑی ہیں، تو مجھے اس پر بھی بڑا افسوس ہوا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کچھ اخلاقی اقدار جو ہیں انہیں سیٹ کرنا پڑے گا کہ پولیس غیر قانونی طور پر ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوئی۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں میرے گھر میں 150 سے زائد پولیس والے داخل ہوئے، دروازے توڑ دیے گئے، مجھے بیٹیوں کے سامنے گھسیٹ کر جو ہے وہ یہاں سے لے گئے۔ تو یہ مناظر سارے اور یہ ظلم ہم پر گزرے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو شکر کریں کہ ابھی ان کو پر تشدد نہیں ہوا، انہیں کوڑے نہیں مارے گئے، انہیں مکے نہیں مارے گئے، انہیں گھسیٹا نہیں گیا۔ امیر المجاہدین کو تو بیماری کے عالم میں مسجد سے اور سیڑھیوں سے گھسیٹ کر بوری کی طرح اٹھا کر گاڑی میں پھینکا گیا۔ تو یہ سارے ظلم ہم نے برداشت کیے ہیں، لیکن ہم ان کا خون ہے کہ مشکل میں دیکھ کر نہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے، چاہے وہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ فواد چودھری صاحب کے اہل خانہ کے ساتھ ہو، ان کی بہنوں کے ساتھ ہو، کسی اور سیاسی ورکر کے خاندان کے ساتھ ہو۔ آپ نے پکڑنا ہے جس آدمی کے خلاف پرچے ہیں، سرچ وارنٹ لائیں، پورے گھر کی تلاشی لیں، اندر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ واپس جائیں۔ پولیس تنخواہ لیتی ہے نا، کوشش کرے اور اس کو پکڑے۔ لیکن یہ زیادتی کرنا کہ آپ ان کے گھر کے فریج توڑ جائیں، اے سی توڑ جائیں، ٹیلی ویژن توڑ جائیں، جاتے ہوئے موبائل فون اٹھا کر لے جائیں۔ امیر المجاہدین کے گھر سے انہوں نے لائبریری کو توڑا، جو رقم ملی وہ لے گئے، جو کچھ تھا وہ وہاں پر لے گئے اور بعد میں واپس بھی نہیں کیا۔ یہ سارے ظلم، اس سے بڑھ کر ظلم تحریک لبیک سے ہوئے ہیں۔ لیکن میں پی ٹی آئی والے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، تحریک لبیک کا یہ اعلان ہے امیر محترم کا کہ ہم ہر ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ روکیں گے۔ اس پر ہم خوشی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا، دشمن مرے تو خوشیاں نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو یہ جو سیاسی لوگ آج خوش ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس پر انتہائی افسوس ہے۔ ہر شخص کو فری ٹرائل کا حق دیا جائے، اسے عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور عدالتیں اگر سزا دیتی ہیں تو پھر اس سزا پر عمل درآمد ہو۔ لیکن اس طرح کا عمل جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ۔ اس سے بڑھ کر ظلم، شاہ محمود قریشی صاحب تو پھر میڈیا کے سامنے آ گئے۔ ہمارے امیر محترم کی تو ضمانت ہوتی تھی اندر سے ہی، دوسرے کیس میں جی، تیسرے کیس میں جی، چوتھے کیس میں جی، 4 مہینے سے زائد جو ہے ان کو ناجائز انہوں نے اپنی حراست میں رکھا، پابند سلاسل رکھا، لیکن وہ مرد مجاہد نہیں بولا۔ اور آج اللہ نے جس عزتوں سے سعد رضوی کو نوازا ہے، یہ اسی استقامت کا نتیجہ ہے۔ صحیح ہو گیا۔ شاہ صاحب، بابا جی کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے آج تک بیان نہ کیا ہو؟
دیکھیے واقعات تو بابا جی کی زندگی کے بہت سے ہیں، لیکن ہم چونکہ کرامات کے باب میں جانا نہیں چاہتے اور کچھ چیزیں راز ہیں، وہ راز ہی رہنے دیں۔ ہم جو ہیں بابا جی کے مشن کو آگے لے کر چلے ہیں، وگرنہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ قبلہ امیر المجاہدین جو ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ولی تھے، اور اس امت نے ایک اللہ کا ولی جو ہے کھو دیا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ آخر میں شاہ صاحب قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ وڈیروں، جاگیرداروں اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں۔ اب وقت ہے قوم کے پاس۔ دیکھیں نا، ہر جمعے کو دعا کرواتے ہیں یا اللہ عمر فاروق جیسا حکمران دے، تو آج آپ کو اللہ نے 8 فروری کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اچھا حکمران چنیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان واحد سیاسی جماعت ہے جو آج تک اقتدار میں نہیں آئی، اسے خدمت کا موقع نہیں ملا۔ تو پوری قوم سے میں اپیل کروں گا کہ ان چوروں لٹیروں پر آپ نے اعتماد کیا ہے، ایک مرتبہ تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھیں۔ ظاہر ہے جب ہم ان کی اعتماد پر پورا نہیں اتریں گے تو آئندہ وہ کہاں انہوں نے قوم نے ہمیں ووٹ دینی ہے۔ لہذا قوم کے پاس یہ سنہری موقع ہے، تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کریں، کنین پر جو ہے وہ ٹھپا لگائیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔